तहज्जुद की फ़जीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। तहज्जुद का बुलावा किस्मत वाले लोगों को मिलता है। फ़रिश्ते उसको जगाने के लिए आते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, तहज्जुद की नमाज इस्लाम की एक अजीम इबादत है जो अल्लाह ताला की ख़ास कुर्बत हासिल करने का ज़रिया है। ये नमाज रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है जब दुनिया नींद की आगोश में होती है और बंदा अपने रब के हजूर आजिज़ी, इनकसारी और मोहब्बत से झुक जाता है। कुरान और हदीस में तहज्जुद के बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं जो इस नमाज की अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तहज्जुद की अहमियत को ख़ास तौर पर बयान किया है। सूरतुल मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की तरगीब देते हुए फरमाते हैं कि रात के कुछ हिस्से में उठकर नमाज पढ़ा करें, यही आपके लिए फजीलत का बाइस है। इससे ये वाज़िया होता है तहज्जुद की इबादत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत के तलबगार हैं। हदीस मुबारक में आता है कि तहज्जुद की नमाज को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। अल्लाह वालों, ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ये आपने अल्लाह की खुशी के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए रात के पिछले पहर में उठना होता है। इसलिए इस नमाज की सबसे ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कोई है जो मुझसे मगफरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं? अल्लाह वालों, ये सही मुस्लिम बुखारी की हदीस में है कि आसमानों पर मनादी करा दी जाती है, कोई है रिज़्क तलब करने वाला, कोई रिज़्क रोटी मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज़्क अता करूं। कोई है औलाद का तलबगार, मैं उसको औलाद नरीना अता करूं। कोई है बेटियों से परेशान, मैं उसको बेटे अता करूं। कोई है बच्चियों के रिश्तों से परेशान, मैं उनके लिए अच्छे और नेक और सालिहा रिश्ते भेजूं। तो अल्लाह वालों, ये इस वक्त का आपने जो भी अपने रब से मांगना है, जो भी आपकी फरियाद है, जब अल्लाह खुद आपको कह रहा होता है तो आगे से जवाब दें कि या अल्लाह, मैं हूँ, मैं इस वक्त बैठी हूँ आपसे मांगने के लिए, मुझे अता करें, तो मेरा रब ज़रूर और ज़रूर आपको अता करेगा। अल्लाह वालों, ये मुस्लिम बुखारी की हदीस में है कि रब मनादी कराते हैं। इस हदीस से तहज्जुद के वक्त अल्लाह की ख़ास रहमत और कुर्बत का अंदाज़ा होता है। तहज्जुद की नमाज इंसान की रूहानी तरबियत का ज़रिया है। जब बंदा नींद को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए उठता है, अपनी नींद कुर्बान करता है, गर्म बिस्तर को छोड़ता है, तो उस वक्त उसका ईमान मजबूत होता है और दिल में खुश्ते इलाही पैदा होती है। तहज्जुद पढ़ने वाले को कल्बी सकून, ज़हनी तमानियत और रूहानी खुशी हासिल होती है। उसका दिल पुरसकून होता है, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारता है जो किसी और इबादत में बहुत कम हासिल होती है। तहज्जुद की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। रात के इस पुरसकून वक्त में मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह ताला ख़ास तौर पर सुनते हैं। जो लोग तहज्जुद में अल्लाह के हजूर गिरिया जारी करते हैं, उनकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, उनकी हाजात पूरी हो जाती हैं। तहज्जुद की नमाज एक आदत बनाना सब्र और इस्तकामत की निशानी है। अल्लाह वालों, हमें सब्र की वैसे भी बहुत तलकीन की गई है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इसलिए तहज्जुद की जो नमाज है वो सब्र और इस्तकामत का सबूत, मुंह बोलता सबूत है। रात को नींद छोड़कर जब आप इबादत करना कोई आसान काम नहीं है।
جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، یقین کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت یہ قربانی دیتے ہیں تو اللہ ان قربانی دینے والوں کی دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وہ راتوں کو اپنے بندوں کے حضور، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی 64 نمبر آیت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز یعنی تہجد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا قرب دلاتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث یہ ہے، میں جو آپ کو سنا رہی ہوں۔ تہجد کی نماز میں خوش و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ رات کی خاموشی میں جب انسان تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، گریازاری کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی محبت اور خشیت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت انسان کو غرور، تکبر اور دنیاوی آتشوں سے پاک کرتی ہے۔ اللہ والو، تہجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عظیم عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں چند بار ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کی قربت، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت، قلبی سکون کے لیے، روح کے سکون کے لیے تہجد سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث میں کئی انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد عبادت اللہ کے مقرب بندوں کا طریقہ ہے۔ یہاں چند عظیم انبیاء کے حوالے سے تہجد کی اہمیت کو بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی پابندی ایسے کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کے سب گناہ معاف ہیں تو آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راتوں کی عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برگزیدہ نبی تھے اللہ کے۔ وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کرتے اور دعائیں مانگتے۔ ان کی رات کی عبادت اور توکل کو قرآن میں سراہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں خشوع و خضوع اور اللہ سے قرب کی جھلک نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کی دعائیں آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کو بہترین عبادت قرار دیا۔ اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ رات کے تیسرے حصے میں سوتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے اور رات کا چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ یہ روایت تہجد کی اہمیت حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی مثال کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مگر انہوں نے صبر اور عبادت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کی رات کی دعائیں اور اللہ سے التجائیں تہجد کی اصل روح کو بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بھی اللہ رب العزت سے رجوع کیا اور رات کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے کلام کا شرف ملا۔ ان کی رات کی عبادت اور اللہ سے قریب ہونے کی کوششیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کی رات کی عبادات اور دعا گوئی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف مکمل رجوع اور عبادت کی تاکید کی ہے۔ ان کی عبادات میں رات کی نماز اور اللہ سے قرب کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں سے دور رہ کر روحانی بلندی کی طرف متوجہ رہے۔ انبیاء اکرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہجد کی نماز اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی عبادت ہے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ انسان کے قریب ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں کی بخشش کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عبادت، تقوی اور اللہ سے محبت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تہجد کی نماز میں بھی ان کا خاص شوق اور جذبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے تھے جو ہمیشہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، اللہ سے قربت اور دعاؤں میں مصروف رہتے۔ ایک اہم واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز میں خوش و خضوع اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے روتے جاتے۔ ان کی آواز میں ایسی عاجزی اور اللہ کی محبت ہوتی کہ سننے والے بھی متاثر ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب تہجد میں قرآن پڑھتے تو ان کی آواز آنسوؤں سے بھری ہوتی، ان کی تلاوت دلوں پر گہرا اثر ڈالتی۔ اس کیفیت میں وہ اللہ سے اپنی دعائیں اور مناجات حاجات کرتے، گناہوں کی معافی اور امت کی بھلائی کے لیے دعا گو رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ عبادت ہمیں سکھاتی ہے کہ تہجد اللہ کی عبادت اور قربت کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رات کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، جیسا کہ ہمارے عظیم خلفاء نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت، انصاف اور تقوی کا ایک روشن نمونہ ہے۔ تہجد کی نماز میں ان کا شوق اور خشوع بھی ان کی روحانی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے تہجد کے معاملات اور اللہ سے تعلق کے حوالے سے کئی واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اکثر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ عوام کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ اسی گشت کے دوران وہ اللہ کی عبادت اور تہجد کے لیے وقت نکالتے۔ روایت ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھتے اور اللہ کے حضور روتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کرتے۔ ان کی دعائیں اور ان کی گریہ زاری اتنا پر اثر کرتی ہوتا کہ سننے والا اگر سن لیتا ان کا گریہ زاری کرنا سنتا تو وہ بھی اشکبار ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر کو رات کو تہجد میں اتنی خشیت اور عاجزی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کی آواز میں لرزش ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں اور امت کی بھلائی کے لیے اللہ سے دعا کرتے اور اکثر کہتے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھنا اور مجھے اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد سے محبت ہمیں سکھاتی ہے ایک حکمران، ایک رہنما اور ایک عام شخص بھی اللہ کی قربت کے لیے تہجد کو لازمی پکڑے۔ ان کی عاجزی، خشیت اور عبادت ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ کامیاب زندگی کا راز اللہ سے تعلق اور اللہ کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اللہ والو، تہجد کی یہ حدیث میں نے جو آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی عزت اور عظمت تہجد پڑھنے میں ہے۔ تو اس لیے اللہ والو، میں تمام اہل اسلام سے گزارش کرتی ہوں کہ تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کی بخشش کر دے، آخرت میں آپ کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہو، اللہ رب العزت کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں، نہ کہ شرمندگی سے آپ کا سر جھکا ہوا ہو، تو اللہ والو، تہجد
तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ़्ते में 1-2 बार लाज़मी अदा किया करो। जब ज़्यादा परेशान हो, कोई आसरा नज़र ना आ रहा हो, कोई वसीला नज़र ना आ रहा हो, तो रात के पिछले पहर उठ जाया करो और मुसल्ला बिछाकर अपने रब के साथ राज़ो नियाज़ शुरू कर दिया करो। जैसे आप अपने रब से राज़ो नियाज़ शुरू करोगे, आपके मांगने का अंदाज़ इतना खुलूस मोहब्बत से भरा हुआ होना चाहिए, आजिज़ी इनकसारी होनी चाहिए।